अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ठीक ठाक होंगी। IBI टाइम्स के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान नताशा चौधरी। आज का प्रोग्राम बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक डिफरेंट स्टोरी के ऊपर। कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदे को 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन वो जो है ना हर बंदे के साथ नहीं रह सकता था, इसलिए उसने माँ बनाई। और माँ जो है वो कहते हैं कि अपने बच्चे को दुनिया का हर सुख देना चाहती है। वो चाहती है कि मैं अपने बच्चे को दुनिया की सारी खुशियाँ ला के उसके कदमों में रख दूँ। तो जो आज की हमारे साथ मदर मौजूद हैं, वो अपनी बच्ची के साथ सर्वाइव कर रही हैं। स्पेशल बच्ची है उनकी, माशाल्लाह से ऑटिज़म जो डिज़ीज़ है उसमें उनकी बच्ची हैं, जिसकी वजह से उन्होंने बड़ा सर्वाइव किया। माशरे में ऐसे लोग भी होते हैं जो तनकीद कर रहे होते हैं, कुछ तारीफ़ भी करते हैं, तो वो खुद भी डिप्रेशन में गई। एक उन्होंने बड़ा बुरा वक्त भी गुजारा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपने उनके हस्बैंड ने, उनकी फैमिली में से जब उन्हें सपोर्ट मिली तो उन्होंने अपनी बच्ची को बहुत संभाला और वो बहुत खुश हैं माशाल्लाह से अपनी बच्ची से। कहते हैं कि मैं इतना प्यार करती हूँ कि मुझे लगता है कि ये मेरी जन्नत की जो है ये की है, मेरी जन्नत, तो मेरी जन्नत की जो है ना ये की है। और मैं अपनी बच्ची का इतना ख्याल रखती हूँ कि मुझे उसके साथ बहुत खुशी मिलती है। और माशाल्लाह से ये हमारी उन ख़वातीन के लिए बड़ी अच्छी एक चीज़ है जो अपने बच्चों की बीमारी की वजह से उनसे दूर हो जाती हैं या डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो आज की जो स्टोरी है इसको शेयर करने के बाद उम्मीद करते हैं कि बहुत से जो पेरेंट्स हैं उनके लिए एक बड़ी अच्छी और पॉजिटिव मैसेज होगा कि वो अपने बच्चों को इस जो बीमारी है इससे निकालने में, जैसे इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, कैसे इन्होंने अपनी बच्ची को संभाला और अब वो कैसे संभाल रही है, कैसे वो इस तरफ आई, और बाकी उनकी जो जर्नी है वो हम शेयर करेंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने आज के शो की जानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में शेयर किया आवाम से कि आपने अपने घर को भी देखा, अपने बच्चे को भी देखा, हर काम जो है मैनेज करती रही, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। तो मैं चाहती थी कि जिन चीज़ों से आप गुजरी हैं दूसरे ना गुजरे, वो हम दूसरों के साथ भी शेयर करें। आपने कैसे इस चीज़ से निकली हैं, अपनी बेटी की कैसे लुक आफ्टर की। समटाइम हम देखते हैं कि हमारे बच्चों को कोई बीमारी हो ना तो हम उकता जाते हैं, फीवर भी होना तो हम कहते हैं कि क्यों 1-2 दिन, तीसरे दिन संभालना पड़ जाए, तो हम थोड़ा उकता का शिकार हो जाते हैं। तो बड़ी हिम्मत है आपकी माशाल्लाह से, एज अ मदर आपने अपने बच्चों को जैसे अपने लुक आफ्टर किया है और इतनी केयर करती हैं, सारा घर भी मैनेज कर दिया है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कब आपको पता चला कि आपकी बेटी को जो है वो ऑटिज़म है, कैसे पता चला आप? हाँ, एक्चुअली मुझे तो स्टार्ट में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऑटिज़म होता क्या है। ठीक है। ज़ीमन जब 4 साल की हुई तो तब जाके मुझे मालूम हुआ कि ज़ीमन दूसरे बच्चों से थोड़ी चेंज है, इसकी आदत थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है। एक रूटीन में नहीं आती, ये अपनी ही दुनिया में मगन रहती है। ठीक है। इसका इरिटेट करना, एक ही चीज़ पे बाज़िद हो जाना, कुछ ऐसी चीज़ें मैंने नोटिस की कि जो कि दूसरे बच्चों में थोड़ी चेंज थी इसके अंदर। तब जाके मुझे आइडिया हुआ कि हाँ, इस कुछ ना कुछ जो है ना चल रहा है, कुछ ना कुछ गलत ये चल। दूसरे बच्चों से डिफरेंट है। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा, हाँ, 3 मेरी 2 बच्चे। बेटियाँ और 1 बेटा है। ठीक है, तो ये जिम्मा का कौन सा नंबर है? ज़िमन सेकंड नंबर पे है। अच्छा, सेकंड नंबर पे है। तो आपको दूसरे बच्चों से ये चेंज लगी कि इसमें डिफरेंस है, दूसरे बच्चों से कुछ डिफरेंट आई? क्योंकि दूसरे बच्चे थोड़े सोशल होते हैं, ये सोशल बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है। दूसरे बच्चे किसी ना किसी चीज़ में अपने इंटरेस्ट डेवलप कर लेते हैं, टीवी देख लिया, कार्टून्स देख लिए, गेम कर ली, ये कर लिया, बाहर चले गए, थोड़ी आउटिंग कर ली। लेकिन ज़िमन में ऐसा कुछ भी नहीं था, ये अपनी ही दुनिया में मगन रहती थी। अगर गुमसुम है तो सारा दिन गुमसुम है, अगर किसी चीज़ पे बाज़िद हुई है तो बहुत ही ज़्यादा बाज़िद होना शुरू हो गई है। ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि मैं नोटिस में ला रही थी कि ज़िमन ऐसा क्यों कर रही है। ठीक है। तो स्टार्ट में तो मैं खैर काफ़ी परेशान हुई क्योंकि मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि इसको क्या इशू है क्या नहीं। ठीक है। तो फिर मैं इसको 1-2 जगह पे लेके गई। सबसे पहले तो इधर करना तारिक थे सियालकोट, उनके पास मैं लेके गई, नहीं कुछ खास बेहतरी नहीं आई ज़िमन में ना। ठीक है। उसके बाद मुझे किसी ने गुजरांवाला में बताया, मैं इसको वहाँ पे भी लेके गई, लेकिन कुछ ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। और एक दिन मैं इतनी होपलेस हो गई कि मैंने सारी मेडिसिन पकड़ी और सारी डस्टबिन में जाके फेंक दी है कि जब इसमें सही नहीं हुआ ना, मेरी इतनी दौड़ करने का क्या फ़ायदा, इन सारी मेडिसिन का क्या फ़ायदा जब इसमें कोई चेंज ही नज़र नहीं आती। ठीक है, ज़रा सा भी इफेक्ट नहीं आता? ज़रा सा भी इफेक्ट नहीं आता था, बस इतना होता था कि ये सो जाती थी, लेकिन ये एक लंबी जंग थी। सही। ये कोई पेन किलर नहीं थी जिसका खाते फ़ौरन ही असर हो जाता। ठीक है। शायद मैं थोड़ी बेसब्री हो गई थी, जैसे कि मुझे ये था कि हमें फीवर होता है, हम डॉक्टर पे जाते हैं तो हम जैसे ही हमें कोई पेन किलर मिलता है तो रिलीफ पे आ जाते हैं, बड़ा बेहतर फील करते हैं, सो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। लेकिन ज़िमन में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, ऐसा मेरी हर कोशिश नाकाम हो रही है, क्यों ये ऐसा कर रही है? और मैं बहुत होपलेस होकर मैंने सारी मेडिसिन फेंक दी। उसके बाद मुझे इसको लाहौर लेके गई, डॉक्टर शुजा मुश्तफा थे वहाँ पे। ठीक है। उन्होंने मुझे इधर CMH रेफर किया, डॉक्टर कर्नल नदीम बाजवा, ठीक है। इनके पास मैं लेके आई।
خیر کافی اچھا انہوں نے ٹریٹمنٹ دیا زیمر کو. کافی سالوں سے میں زیمر کا ٹریٹمنٹ ادھر سے کروا رہی ہوں, 7-8 سال سے میرا ان سے واسطہ ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے خیر جو سب سے پہلے مجھے بات سمجھائی وہ یہ تھا کہ یہ ایک لمبی جنگ ہے اور آسفا آپ نے یہ لڑنی ہے. ٹھیک ہے. پہلے تو میں خوب روئی بھی, چیخی بھی, چلائی بھی, اور پہلے تو مطلب پتہ چلا ہاں کہ میں اس حقیقت کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. آپ کا مائنڈ یہ تھا کہ چاہے میڈیسن کھائے گی میرے بچے ٹھیک ہو جائے گی, چاہے مجھے جہاں بھی جانا پڑے, کیونکہ نات سے مر کے تو کچھ بھی کچھ ہی نہیں ہونا. بالکل. تو مجھے یہ تھا کہ بس جیسے ہو جیسے بھی ہو بس زیمل ٹھیک ہو جائے. جس نے مجھے جہاں پہ بھی بتانا میں نے بس فوراً بھاگ جانا, یہ نہیں سوچنا کہ یہ جگہ صحیح ہے غلط ہے, جانا بنتا بھی ہے کہ نہیں جانا بنتا, بس فوراً دوڑ میری بیٹی کو آرام آ میری جائے. بیٹی ٹھیک ہو جائے بس. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ان سب حالات میں کیسے خود کو جو ہے نا پازیٹیو رکھتی تھی, کیسے آپ جو ہے نا ہمت دیتی تھی خود کو, دوسرے بچوں کو بھی دیکھنا, گھر بھی سنبھالنا, کیسے ہمت آتی تھی؟ اگر میں آپ کو سچ بتاؤں پرسنلی تو بہت مشکل تھا میرے لیے یہ سب مینیج کرنا, یہ سارا سفر طے کرنا جو کہ میں کر چکی ہوں پچھلے 12 سالوں سے. بہت مشکل تھا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اللہ پاک آپ کو ہمت بھی دیتے ہیں, آپ بھی حوصلہ بھی آتا ہے, اور کئی نئی راہیں آپ کی کھل جاتی ہیں. بالکل. اور آپ کو ڈیسیژن لینا آ جاتا ہے. بالکل. اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے رائٹ جانا ہے یا لیفٹ جانا ہے. بالکل آپ کو پتہ چل جاتا ہے. صحیح ہے. تو جب آپ دیکھتی تھیں اپنی بیٹی کو تو آپ کو پلس ہو جاتی تھی کہ مطلب اس کو بہت زیادہ, یہاں تک کہ میں نے خود کو گھر کی حد تک بھی دور کر لیا تھا. میں نے لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دیا تھا. میں سب سے کٹ آف ہو کے رہ گئی تھی. میں فیملی میں نہ کہیں جاتی تھی نہ آتی تھی, اور زیمل کو جب کوئی دیکھتا تھا بجائے یہ کہ کوئی میرا دکھ ہلکا کرے, اس کو کیا ہے, یہ کیوں ہے, یہ پاگل ہے, اچھا میں بہت بری طرح ٹوٹ جاتا ہے. پاگل کہنا ایک چھوٹا سا لفظ ہے, لیکن فیل کرنے والے کے لیے میں کہتی ہوں کہ دنیا سے زمین آسمان ہل جاتے ہیں, اور وہ انسان بہت بری طرح سے بکھر جاتا ہے. ہماری وہ انسان جنگ بھی لڑ رہا ہوں, یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ کیسی جنگ ہے, میں نے کیسے لڑی اور کیسے میں لڑ رہی ہوں. بالکل. آپ جیسی بہت سی مائیں ہیں جن کو آپ سے ہمت ملے گی. آپ کو یہاں پہ آج بلانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ کی وجہ سے وہ مدر جو بھی سروائیو کر رہی ہے یا ان کو پتہ چلا ہے کہ ان کے بچوں کو میں آٹزم ہے, یہ بیماری ہے, تو اس سے کیسے لڑ سکتی ہیں, کیسے آپ اپنی بچی کا اس چیز سے تو آپ نکلی, کیسے نکلی وہ سب سے پہلے شیئر کریں. یہ کہ گھر بیٹھے کچھ بھی نہیں ہوگا, یہ سوچ لینا کہ یہ بچے اسپیشل ہیں. کوئی بچہ کسی بھی طرح سے اسپیشل ہو سکتا ہے, کوئی مینٹلی ہو سکتا ہے, کوئی فزیکلی ہو سکتا ہے. آج کل تو نارمل بچوں میں کافی ایشوز آ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ان کو بھی تو ہم ٹریٹمنٹ دیتے ہیں, بالکل. بجائے یہ کہ یہ بچے سوسائٹی کا حصہ نہیں بن سکتے, یہ کچھ کر نہیں سکتے. ہاں اگر کوئی کروانے والا ہو تو یہ بچے بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے جو سب سے پہلی کوشش ہے وہ پیرنٹس کو صحیح ٹریٹ کرنا, انہیں گائیڈ کرنا, انہیں موٹیویٹ کرنا. کیسے بچی کو ٹریٹ کرتی ہیں, کیسے سکھاتی ہیں, دوسرے بہن بھائی کیسے اس کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں؟ ایکچولی میں نے یہ ساری جو موٹیویشنل آپ جیسے دوستوں سے, ڈاکٹروں سے, اپنی سائیکالوجسٹ سے, ان لوگوں سے میں جڑی رہی, ان لوگوں سے میں لیتی رہی. ذرا سا تھوڑا سا مجھے ڈپریشن ہونا, مجھے سمجھ نہ آنا, بڑے اچھے اچھے دوست میری زندگی میں. ڈاکٹر صاحب نے مجھے بڑا گائیڈ کیا زیمل کے سلسلے میں, جو ڈاکٹر ندیم باجوہ, انہوں نے مجھے بڑی کئی موقعوں پہ مجھے ہمت دی, مجھے حوصلہ ملتا رہا. پھر کئی لوگوں سے میں ملتی جلتی رہی اسی سے حوالے سے. بڑے اچھے لوگ میری زندگی میں آتے رہے جاتے گئے, تو مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا رہا. آپ دن بہ دن چینج ہوتی چلی گئی, تو اب آپ کا ماشاء اللہ سے اتنا مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ ایک فریش اچھی زندگی گزار رہی ہیں, اپنی بچی کا خیال بھی رکھتی ہیں. تو جب دیکھتی ہے دوسرے بچوں کو, وہ بھی اپنی بہن سے آپ ہی پیار کر رہے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ کرنا چاہیے, آپ کی فیملی کے ہر فرد کو کرنا چاہیے. صرف ایک ماں کی ذمہ داری نہیں ہے, ایک باپ کی ذمہ داری نہیں ہوتی. آپ کے گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان سب کا فرض ہے کیسے بچوں کے ساتھ ویسے ہی ٹریٹ کرے جیسے کہ ہم نارمل بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. ایسا ہی ہے, ان کو فیل اسپیشل ہے. فیل نہیں کروانا چاہیے کہ آپ کسی بھی طرح سے اسپیشل دوسروں سے کم ہو, آپ کمتر نہیں ہو, آپ ایک مکمل انسان. باقی وہ جو زیادہ پیارے ہو, اتنے معصوم ہوتے ہیں, دل کے اتنے صاف ہوتے ہیں کہ بلیو می کہ نتاشا آپ ان سے ایک دفعہ پیار کا ہاتھ بڑھاؤ, دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ, اتنے آپ کے سچے اور مخلص والے دوست بن جاتے ہیں نا, لیکن یہ بار بار آپ کے پیچھے آئیں گے. صحیح, آپ سے باتیں کرتی ہیں, آپ سے باتیں کرتی ہے, بس اس کی بڑی اٹیچمنٹ ہے. صحیح, بڑی وہ میرے ساتھ, بلکہ مجھے خود نہیں سکون آتا جب تک میں اسے دیکھوں نہ, اس کے لیے کچھ کروں نہ, اور بڑا مجھے فیل ہوتا ہے جب اسے ڈیگریڈ کرتا ہے کہ ماما یہ بنا کے دے گی, بلکہ سارا دن اسی کی چلتی ہوں. اچھا اس کی مرضی کے کھانے اسی کی مرضی. دوسرے بچے کہتے نہیں کہ ماما آپ ہم سے زیادہ اس سے پیار کہتے ہیں, بلکہ زیمل مجھے اس قدر سکھا دیتی ہے کہ دوسرا مجھے کچھ اور یاد ہی نہیں رہتا. مطلب یہ بھی بڑی ایک بات ہے کہ آپ ماشاء اللہ اس بچی کو زیادہ ٹریٹ کرتے ہیں کہ وہ اسپیشل ہے, وہ زیادہ پیار ہے. سوچتی ہوں اسے زیادہ کیئر کی ضرورت. میں ماں ہوں, اگر میں اسے ریجیکٹ کروں گی تو دنیا تو کبھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی, اور زیمل کا حق تو میں زبردستی لیتی ہوں.
زیمل کا میں زبردستی لیتی ہوں, باقی بچوں کا کچھ پورا ہو نہ, میں کہتی ہوں زیمل کا ہونا چاہیے, کیونکہ وہ دوسرے بچے خود بھی کر لیں گے, وہ ماشاء اسپیشل ہے, اس کو ضرورت ہے اسکل زیادہ کی تھی. اچھا جب آپ دیکھتی ہیں فیملی میں جاتی ہیں, دوسرے بچے آتے ہیں, وہ صحیح ٹریٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ خوش رہتی ہے, یا مطلب ان کے ساتھ نہیں کھیلتے یا باتیں کرتے ہیں, فیملی کا کیا بیہیویئر ہے؟ یہ کافی گہرا سوال ہے. سم ٹائم تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے فیملی کے بچے کیا بڑے کیا جب زیمل کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں کہ یہ اسپیشل ہے, یہ اس پہ کچھ ایسا ہے, تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے ڈیفینیٹلی. اور مجھے زیمل پہ کم افسوس ہوتا ہے, بات کرنے والے کی سوچ پہ زیادہ افسوس ہوتا ہے. اگر تم اتنی سینس ہوتی تو کاش تم بات کرنے سے پہلے ایک دفعہ سوچتے صرف. تو کیسے ٹیکل کرتی ہیں ان چیزوں کو؟ میں پہلے تو بڑی کہتے ہیں کہ یعنی ایسے دل برداشتہ ہو جانا, رو پڑنا, تھوڑا ایموشنل ہو جانا, یا کہیں آنا جانا بند کر دینا, بالکل بھی نہیں. لیکن اب میں فیس کرتی ہوں, اب مجھ میں ہمت آ گئی ہے, شکر ہے اللہ پاک وقت کے ساتھ ساتھ مجھے ہمت دے رہے ہیں. آج سنبھالنا ہے, آج وہ زیمل ہے جس کو کبھی میں باعث شرمندگی سمجھتی تھی, لیکن آج وہ میرے لیے باعث فخر ہے کہ اس کی بدولت آپ میرے ساتھ یہاں پہ بیٹھی ہے اور ہمارا انٹرویو چل رہا ہے, اور ماشاء اللہ اتنی اسپیشل ہے کہ اس کی وجہ سے ہم نے آپ کو انوائٹ کیا. بالکل. دراصل ہم بات کریں نا, جیسے بچے ہیں, بچے تو سارے بڑے پیارے ہوتے ہیں, لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ماں باپ کا بڑا جو ہے نا پیار ہوتا ہے, اٹیچمنٹ زیادہ ہوتی ہے, جیسے کہ آپ کے زیمل کے ساتھ ہے, کیونکہ آپ نے اس کی لک آفٹر زیادہ کی ہے, اس کی ایکٹیویٹیز کرواتی ہیں, اس کو لے کے جاتی ہیں. جی میری اس کے ساتھ ڈیوٹی کافی سخت ہے. صبح پہلے اس کو میں نے جب بریک فاسٹ کے لیے اٹھانا تو اچھا خاصا میں نے اس کے ساتھ جو کہتے ہیں نا پھر اس کو اسکول کے لیے راضی کرنا بڑی مشکل مانتی ہے. پھر اس کو اسکول لے کے جانا, وہاں پہ اس کے ساتھ تھوڑا ٹائم اسپینڈ کرنا, پھر اس کو گھر لے کے آنا, گھر آتے اس کی فرمائشیں شروع ہو جانا, پھر اس کا ایک جگہ پہ ٹک کے نہیں بیٹھا, سارا دن اس کے پیچھے 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 جیسے کہ چابی والی گھڑیا جس کی چابی کہیں کھو گئی ہے. صحیح ہے. اچھا اس میں ہم بات کریں گے کہ آپ مارشل آرٹس چیز سے نکلی ہیں, اس پر ہمت بڑھی ہے آپ کی. اچھا آپ ایسی مدرس کو کیا ایڈوائز کرنا چاہتی ہیں جو جن کے بچے جو ہے اس بیماری میں ہیں, آپ ان کو کیا جو ہے وہ کہنا چاہیں گے کہ کس طرح آپ اپنے آپ کو اس بیماری سے نکالیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ ہمت نہ ہارے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے جس آزمائش پہ ڈالا اس کو ایکسیپٹ کر لیں. بالکل, اس کو قبول ایزی ہو جاتا ہے. یہ ایک تلخ حقیقت ہے جس کو میں نے بھی ایکسیپٹ کرتے ہوئے بڑے سال گزارے. اور کس کی ہے نا, دیکھیے آپ نے اتنا ٹائم اپنا ویسٹ کر لیا, بہت خوشی ہوگی کہ آپ نے بہت کچھ مس کر دیا, بہت کچھ کھویا بھی, میں نے کھویا بھی زیمل کی خاطر, بہت کچھ پایا بھی کھویا بھی, بہت ایک لمبا سفر اور تلخ سفر میں نے طے کیا. تب آپ یہ سوچتی ہیں کہ وہ جو ٹائم آپ نے ویسٹ کیا ہے, اگر تب پہلے آپ سمجھ جاتی یا تب پہلے آپ کاؤنسلنگ, تو شاید آج زیمل بھی بہت بہتر ہوتی ہے اور ویسے بھی بہتر حالت میں. بالکل. اس میں بھی کہتے ہیں کہ ایک انسان جب سیکھتا ہے تو آپ کے تھرو جو ہے وہ بہت سی مدرس ہیں تو جو اس چیز کو سیکھیں گی یا وہ سوچیں گے کہ ہم نے اس سے لڑنا ہے, ہم نے لوگوں کا بھی سامنا کرنا ہے. بڑی ماشاء اللہ بہادر ہیں آپ کے, لوگوں کا بھی سامنا کرتی ہیں جو ٹونٹ وغیرہ کرتے ہیں. سمجھ زیادہ ہمارے پاس ہے, ہمارے معاشرے میں نا بچوں کو کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, اس سے ایسے ڈرا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ تک پھر انہیں پتہ نہیں کون سی خطرناک بیماری ہے جو کہ انہیں چھونے سے انہیں بھی لگ جائے گی. حالانکہ آؤٹ آف کنٹریز میں آپ دیکھیں انہیں گوڈ گفٹڈ کہا جاتا ہے, جنت کی ٹکٹ کہا جاتا ہے. ان کے لیے پراپر ایک سارا جو ہے بچوں کے لیے انہوں نے مینج کیا ہوا ہے. ویلکم بیک طیبہ پوڈ کاسٹ میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں. آج جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں آٹزم کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. اسی پر ہمارے مدر موجود ہیں جنہوں نے اس پہ سروائیو کیا ہے اپنی بچی کو لے کے, کس طرح سے انہوں نے لوگوں کی باتیں سنی ہیں, کس طرح سے لوگوں نے انہیں جو ہے نا وہ ہمت ہار چکی تھی لوگوں کی وجہ سے, بجائے ان کو جو ہے نا سپورٹ کرنے کے, ان کی ہمت بڑھانے کے, لوگوں نے ان کی ہمت جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کی. لیکن پھر بھی کچھ اچھے لوگ بھی تھے ان کی زندگی میں جس کی وجہ سے وہ اپنی بیٹی کو جو ہے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ساتھ خود بھی اس چیز سے نکلی ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اتنا ٹائم میں نے ویسٹ کر دیا اس بیماری کی وجہ سے ڈپریشن میں جا کے, تو وہی ٹائم اگر میں اپنی بچی کو دیتی تو میری بچی اور بھی بہتر ہوتی, میں بھی اور بہتر ہوتی. تو آج کی جو پوڈ کاسٹ ہے اس کو کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایسی مدر جن کی بچے اور بھی بہت سی بیماری ساری ہیں. ہاں جی بالکل ڈفرینٹ جو ہے نا. میں آگے ایک دن بات کر رہی تھی تو ہر بندہ نا کسی نہ کسی جگہ سروائیو کر رہا ہے, جنگ میں لگا کوئی نہ کوئی جنگ لڑ رہا ہے, ہر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ پہ اپنی زندگی میں جو ہے جنگ لڑ رہا ہے. تو یہ بڑا مشکل ہے آپ کے لیے بھی. ابھی آپ کیسے اپنا سارا مینیج کرتی ہیں کہ لوگ ابھی آپ لوگوں کے لیے ہمت بنتی ہیں, لوگ ملتے ہیں, تعریف کرتے بھی ہوں گے جو اچھے, بالکل بہت جو اچھے لوگ ہیں وہ تو میری مزید کیا کہتے ہیں کہ بہت زیادہ حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں, مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں. جیسے کیا خوشی ہوتی ہے آپ سے مل کے مجھے بہت اچھا لگا. جب میں نے یہ ادارہ جوائن کیا تو میں اسٹارٹ میں کافی اسٹریس میں تھی اور میں ڈپریشن سے باہر نکل رہی تھی, خود کو نکالنے کی کوشش کر رہی تھی. اور میں نے سوچا کہ چلے جو میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے
کیوں نہ میں خود کے لیے کچھ نہ کچھ کروں. تو جب میں ادھر آئی میری سر سے ملاقات ہوئی, آپ سے ملاقات ہوئی, آپ لوگوں سے ملی, آپ لوگوں سے مجھے حوصلہ ملا, آپ لوگوں نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا, تو بلیو بھی کہ مجھے بڑا اچھا لگا اور مجھے کافی کچھ سیکھنے کو ملا اور کافی میری ہمت بھی بڑھی. بالکل. اور جو میرے جیسی مائیں گھر میں جنہوں نے خود کو بند کیا ہوا ہے, جو دن رات صرف آنسو بہا رہی ہیں, جو صرف جنگ لڑ رہی ہیں لیکن جنگ سے نکل نہیں رہی, راستہ چاہیے ہوتا ہے. بالکل گزارش ہے کہ پلیز آپ ایک دفعہ نکلیں. جب تک ہم نکلیں گے نہیں ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. ہم اپنے لیے تو کیا اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں نا کانسٹنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں, اچھے سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں, اچھی سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں. اب تو کافی اویئرنیس ہو چکی ہے لوگوں کو اس بارے میں کہ آپ کو بڑا اچھا گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ بچوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, خود کو کیسے کرنا ہے, فیملی کو کیسے مینیج کرنا ہے, یہ سارا ہمیں سکھایا جاتا ہے. تو اگر ہم گھر کی حد تک یا لوگوں کی باتوں کی حد تک رہیں گے پھر ایک زمل تو کیا کئی مائنڈ بھی زمبل بن جائیں گے. بالکل بچوں کے ساتھ مائنڈ بھی ڈپریشن سننے والا, انہیں سنبھالنے والا, انہیں پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا اور یہ سارا ایک جو نظام ہے یہ برباد ہو جائے گا. ایک عورت ہی نسل سنوارتی ہے اور عورت ہی نسل کو بگاڑتی ہے. بالکل. جب تک عورت ذہنی طور پہ خود تندرست ہی نہ ہوں گے وہ بچوں کے لیے, فیملی کے لیے, کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کر پائے گے. ڈیفینیٹلی اس میں یہ کہ ایک عورت نے پورا بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے صبح سے لے کے رات تک. کوئی سکون میں نہیں ہے وہ دوسروں کے لیے کیا سکون کا باعث بنے گی. یہی تو سوچا جائے اگر عورت یہ سروائیو کر رہی ہے اس کے شوہر کو چاہیے کہ وہ اس کو سمجھے, اس کی باقی فیملی ممبروں کو چاہیے کہ اس کو سپورٹ کرے. میں اسی پہ آنے والی ہوگی, آپ کے ہسبینڈ کے بارے میں بات کرنے والی تھی, کتنا سپورٹ کرتے ہیں, دیتے ہیں بہت زیادہ. اگر آج میں یہاں پہ بیٹھی ہوں ان کی سپورٹ کی وجہ سے. صحیح ہے. تو وہ جب آپ کام کرتی صبح سے لے کے شام تک, کہتے ہیں کہ ایک عورت کی نا ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے جب اس کے ہسبینڈ تعریف کرتے ہیں یا جو وہ کام کر رہی ہوتی ہے اس کے لیے اپریشیٹ کرتے ہیں, تو خوشی ملتی ہے, سکون ملتا ہے. پھر دل کرتا ہے کہ اور زیادہ کیا جائے. ہماری سوسائٹی میں بہت ایسے لوگ ہیں جن کی بیویاں دن رات کام کر رہی ہوتی ہیں تو مرد مطلب اپریشیٹ نہیں کرتے. ان سے لگتا ہے کہ شاید ان کی تعریف کر دیں گے تو شاید ان کی توہین ہو جائے گی, وردان کی لیول وہ چھوٹا ہو جائے گا. بالکل ہے جی. اور رسپیکٹ اور بڑھتی ہے. کہتے ہیں نا اسی کی تعریف کرو نا تو اس کے دل میں آپ کے لیے پیار بہتر ہوتا ہے. اور یہ ہمارا اسلام بھی کہتا ہے کہ جب کوئی اچھی بات ہو تو اس پہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے, اس کو اس چیز پہ حوصلہ ملے گا, مزید اچھائی بھی آئے گا, معاشرے اچھائیاں پھیلیں گی. لیکن آج کل ایسا نہیں, اپوزٹ چل رہا ہے. صحیح ہے. ماشاء اللہ آپ لکی ہیں, فیملی کی طرف سے بھی اب ہے اور آپ کے باقی جو رشتے دار ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں. باقی سب کے ساتھ میرے ساتھ سپورٹ ہونا کوئی میٹر نہیں کرتا ہے. یہ مین فیوری ہے ہوتا ہے آپ کے ہسبینڈ کا, آپ کے ساتھ کتنے سپورٹر ہیں, لیکن وہ میرے ساتھ ہیں, کافی زیادہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں. صحیح ہے. تو باقی مینجمنٹ نے خود کرنا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اب یہ بتائیں کہ جب صبح سے لے کے شام تک کرتی ہیں, کبھی کبھی انسان ایک جیسا بھی نہیں ہوتا نا, کبھی انسان ڈپریس ہو جاتا ہے, نہیں بھی دل کر رہا ہوتا, تو جب اس حالت میں ہوتی ہیں پھر اپنے آپ کو کیسے اس چیز سے باہر نکالتی ہیں؟ تو بہت مشکل ہوتا ہے میرے لیے ڈریم نیچے یہ سارا مینیج کرنا, لیکن پھر میں اللہ سے دعا مانگتی ہوں کہ یا اللہ مجھے تو ہمت دے دے. میں بھی اللہ سے باتیں کرتی ہوں. بے شک بے شک. اور میں سکون ملتا ہے جب میں سجدہ کرتی ہوں, جب میں اس کے سامنے رو پڑتی ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ سارے حل نکل آئے. جس چیز کی مجھے تلاش تھی اللہ پاک مجھے راستہ, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ میرے ساتھ مخاطب ہے اور مجھ سے باتیں کر رہے ہیں کہ اب تم نے نیکسٹ ایسے نہیں ایسے کرنا, ایسے نہیں ایسے کرنا. صحیح یہ ہوتا ہے. پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ باتیں کرتے ہیں. جب آپ ان سے باتیں کریں اپنے دل کا دکھ درد آپ جب اللہ کو سناتے ہیں تو وہ باقی آپ کو سنتے ہیں. بے شک بے شک. بہت شکریہ آپ کا آنے کا, آپ نے قیمتی ٹائم میں سے آپ ٹائم نکال کر آئی. لاسٹ میں میں چاہوں گی آپ خواتین کو کیا میسیج دینا چاہتی ہیں, اسپیشل بچے جو ہیں ان کا کس طرح سے خیال رکھنا چاہیے, کیا میسیج دینا چاہیں گے ایز اے مدر آپ دوسروں؟ صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ اس کے لیے ایک ماں کا ہمت کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اس کو کمزور نہیں پڑنا چاہیے. بے شک. اگر وہ کمزور پڑی تو وہ کچھ بھی نہیں کر پائے. یہ جو بھی ہے جیسے بھی ہے ایک طرح حقیقت ہے, اس کو ماننے اور اس کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کرتی رہے. یہ ایک لمبی جنگ ہے, تھکے نہیں, بس لڑتی جائے, اس امید پہ لڑے کہ اس جنگ کو میں نے جیتنا ہے. بے شک. اور میں اس جنگ کو جیت کے رہوں گی تبھی ہم کچھ کریں. جیسے آپ جیت کے ماشاءاللہ یہاں بیٹھی ہیں, خوش ہیں, اچھی فیملی لائف گزر رہی ہے. آزیون مشکل ہوتا ہے, سیٹسفائی ہوں. میں کہتی ہوں ٹھیک ہے, اللہ پاک نے جو دیا میری بہتری کے لیے دے رہا, کیونکہ یہ میرے لیے جنت کا ٹکٹ ہے. بے شک. اور جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں نا ان میں سنبھالا جاتا ہے, ان کی کیئر دوسری چیزوں سے زیادہ کی جاتی ہے. خوبصورت بات کیا, وہ بہت سنبھال کے رکھا جاتا ہے. اور یہ بچے بہت قیمتی اور بہت اسپیشل ہوتے ہیں
اور ایسے آزمائشوں میں وہی لوگ آتے ہیں جو اللہ کے بہت پیارے ہوتے ہیں، بہت پیار جنہیں اللہ پاک اپنی قریب کرنا چاہتے ہیں. اور دوسرے لوگوں کی باتوں سے مائیں اپنی ہمت، اپنا حوصلہ مت کم کریں کہ کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہتا ہے، کسی نے یہ کہہ دیا، کسی نے وہ کہہ دیا. بھائی جو کہہ دیا سو کہہ دیا، تم مت جاؤ، مت ملو، اپنے گھر کی حد تک اپنے بچوں میں ٹائم اسپینڈ کرو. ایسی جگہ پہ اپنے بچوں کو لے کے نہ جائے جہاں پہ انہیں رسپیکٹ نہ ملے. بہت اچھی ایسے لوگوں سے ان کا سامنا ہی نہ کریں جنہیں اس چیز کی سینس ہی نہیں ہے، جنہیں اس چیز کا نالج ہی نہیں ہے کہ یہ بھی انسان ہے، یہ بھی بچے ہیں، یہ بھی اپنی خوشیوں کے حقدار ہے جتنے کہ دوسرے عام بچے ہوتے ہیں. لیکن جن لوگوں کی اس چیز کی پہچان ہی نہ ہو تو ان کو تو میں تو کہتی ہوں اپنے بچوں کے پاس سے بھی نہیں پھٹکنے دینا چاہیے. بالکل کیونکہ ان کے ملنے سے تکلیف ہی ملے گی اور تو کچھ آپ کو ملے گا نہیں. بالکل. بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ. جیسے کہ آج ہم نے زمل کے بارے میں بات کی، وہ ایسی پیشنٹ تھی جس کی ان کی مدر نے بہت زیادہ سروائیو کیا اپنی بچی کو لے کے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری. انہوں نے ٹھیک ہے ڈپریشن میں گئی، سیڈ ہوئی. ظاہر ہے جب کوئی چیز ہمیں پتہ چلتی ہے جو ہم سوچ بھی نہیں رہی ہوتی کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے، جب ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں جب انسان کا امتحانوں سے واسطہ پڑتا ہے تو وہ خود ہی سیکھ جاتا ہے. جیسے کہ ماشاء اللہ سے ہمت جو ہے انہوں نے باندھی، اپنی بیٹی کو سنبھالا اور اب ایک بہت اچھی زندگی جی رہی ہیں. تو آپ بھی جو ہے اگر کہیں ڈپریسڈ ہے، ڈپریشن کہیں ایکسیپٹ کریں، انہیں رسپیکٹ دیں، ان سے محبت کریں. بالکل. تو جیسے کہ انہوں نے بڑی پیاری پیاری باتیں کی کہ انہیں اسپیشل ہمیں فیل کرانا چاہیے، ان کی زیادہ کیئر کرنی چاہیے، ان سے زیادہ پیار کرنا چاہیے. اور کسی کا ایک لفظ جو ہے وہ کسی کی زندگی بنا سکتا ہے، نہ صرف اس کی بات ہماری بھی بنا سکتا ہے. اور ایک ہی لفظ ایسا ہوتا ہے جس سے کسی کی زندگی جو ہے وہ ڈسٹروائے ہو سکتی ہے. جیسے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بہت تنقید بھی جو ہے برداشت کی، اگر نہ کرتی تو ہو سکتا ہے یہ اور ان کی بیٹی مطلب کہ اور ڈپریشن میں چلی جاتی اور اس دنیا سے مطلب ایک کٹ آف ہو کے ایک بہت بری لائف گزاری ہوتی. لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری. ان کے ہسبینڈ نے، ان کی فیملی نے یا ان کے جو دوست احباب ہیں، انہوں نے بہت ہمت دی، جس کی وجہ سے جو ہے نا اس چیز سے نکلی ہیں. آج کا شو کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ بہت سے لوگ ہیں جو اس میں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن میں ہوں گے، اس بیماری میں بچے ہوں گے، اور بھی بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے زندگی جو ہے نا وہ جینا چھوڑ دیتے ہیں، ہمت ہار دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا. ہر انسان کہیں نہ کہیں اپنی زندگی میں جو ہے نا کہیں نہ کہیں وہ جو ہے وہ ڈپریشن میں ہے، پریشان ہے. تو ہمیں اس چیز کو ایکسیپٹ کر کے خوش رہنا چاہیے. تو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئی اسٹوری کے ساتھ. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.